अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतर काज़मी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पावर कॉरिडोर्स। मियां नवाज शरीफ साहब ने आज कोयटा का दौरा किया। अगर आप हालिया दिनों में देखें तो नवाज शरीफ साहब और उनकी जमात सियासी तौर पे काफ़ी मुतहरिक नज़र आ रही है। डिफरेंट जमातों से वो मुलाकातें कर रहे हैं, सियासी इत्तेहाद बना रहे हैं। एक तरह से लगता इस तरह है कि उनकी ख्वाहिश है कि आने वाले सिस्टम के अंदर उनकी हुकूमत आए और उसमें वो दीगर लोगों को भी साथ लेके चलें। लेकिन दूसरी तरफ जो 16 माह में उनके साथ थे, जो उनके इत्तेहादी थे, जिन्होंने मिल के हुकूमत की, अब वो नवाज शरीफ साहब उनकी जमात के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। बिलावल साहब ने आज काफ़ी तनकीद की, उस हवाले से भी हम गुफ्तगू करेंगे। और इस सारे सियासी माहौल में जो तीसरी बड़ी सियासी कुव्वत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो इस वक्त कहाँ पे खड़ी है, कोशिश होगी कि उस हवाले से भी गुफ्तगू करें। आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं राना मुबशर साहब, किसी ताज नहीं, नून लीग के सीनियर रहनुमा राना एहसान अफजल साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फरदौस शमीम नकवी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। आप तीनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया। राना साहब, मैं ज़रा आपसे शुरू करना चाहूँगा, इसलिए कि आपका ए पॉलिटिकल व्यू होगा। ऑब्वियसली आप अपनी नज़र से चीज़ों को देखते हैं। जिस तरीके से अब तनकीद हो रही है पीपल्स पार्टी की जानिब से नून लीग के ऊपर, आज बिलावल साहब ने भी काफ़ी कड़ी तनकीद की, क्या उनको ये लग रहा है कि जो नून लीग है वो आने वाले सिस्टम के अंदर कहीं पे बेहतर पोजीशन में खड़ी है, तो लिहाजा उसको हम टारगेट करें और अपने लिए कोई हिस्सा बनाएं, या फिर ये सिर्फ सियासी गोलाबारी है जो इलेक्शन से पहले होती है? सियासी गोलाबारी है। अच्छा, कोई इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। देखें, आप जब साथ थे तो कोई ऐसा मसला नहीं था। अब आप कहें जनाब कि जो मिनिस्ट्रियां हमारे पास थी उनकी हम जस्टिफिकेशन दे सकते हैं पीपल्स पार्टी वाले, बाकी मिनिस्ट्रीज़ की हम जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते। बट द पॉइंट इज़ कि आप कैबिनेट का हिस्सा भी तो थे, कैबिनेट में डिसीजंस लिए जाते थे और वहाँ पे आप लोग फैसलों में शामिल होते थे। सो वो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये वो गोलाबारी है जो इलेक्शन से पहले होती है। कल यही पार्टी जो है, कल आपको नज़र आ सकती है जनाब इत्तेहाद करते हुए। तो आपको लगता है कि इलेक्शंस के बाद ये दोबारा इकट्ठे हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकते? देखे ना, ये कब नहीं हुआ, 16 माह हुए ना। अब आप ब्लेम गेम में पड़ जाए कि नहीं जी उसने कहा था नो कॉन्फिडेंस लेके आए पीटीआई के खिलाफ, पीपल्स पार्टी ने कहा था, नून लीग वाले लाने के लिए तैयार नहीं थे, एंड थिंग्स लाइक दैट। ये चीज़ें कोई नहीं बाय कर रहा। असल मुद्दा ये है कि आपके पास कौन सा ऐसा बयानिया है विच यू कैन सेल टू द मासेस। व्हेन यू गो टू द कॉन्स्टिट्यूएंसीज, वहां पे आपके उम्मीदवार जो है वहां पे जाके क्या चीज बेचेंगे। इलेक्शंस इज ऑल अबाउट सेलिंग ड्रीम्स। वहां पे तो आप ख्वाब बेचते हैं, क्या बेचेंगे आप जाके वहां पे, क्या कहेंगे लोगों को कि ये हम करके आपको देंगे। हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि 16 माह के बाद के दौरान तो अवाम को डराने ख्वाब भी आते रहे और उसके हुकूमत का हिस्सा जो है राना एहसान साहब भी रहे। तो कुछ ऐसी सूरत हाल है ज़मीन के ऊपर, इतनी सख्ती एकदम से बिलावल साहब की लैंग्वेज में आपके लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बड़ा मज़ा आता अगर आप इस क्लिप के साथ वो क्लिप भी चलाते जब बिलावल साहब फ्लोर ऑफ द हाउस में खड़े होके शहबाज शरीफ साहब की एज प्राइम मिनिस्टर तारीफ़ें कर रहे थे। देखें, कैबिनेट का ये हिस्सा थे, खुद वहाँ मौजूद थे। ये अपना वो डिसेंट अवाम के सामने रखते हैं। जब पेट्रोल महंगा हो रहा था या बिजली महंगी हो रही थी तो इनकी बात में दम होगा। जब तक इक़्तिदार में थे तारीफ़ें कर रहे थे, खुश थे। आज क्योंकि मद्दे मुकाबिल हैं तो अब ये जो है ये गोलाबारी हो रही है। लेकिन मैं यहाँ आपको ये कह दूँ कि जो 16 महीने हमने गुजारे उसके अंदर बिल्कुल हमने बहुत मुश्किल फ़ैसले किए, महंगाई भी हुई, लेकिन हमने IMF के मुआहदे को बहाल किया। अगर हम वो रास्ता ना पाते तो हम बिल्कुल दिवालियेपन की तरफ जाते। आज अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने फैसले किए, IMF ऑन ट्रैक है। अब रिव्यू आप देखें मुकम्मल होने जा रहा है और जो कोई स्टेबिलिटी आपको नज़र आ रही है वो इसलिए है क्योंकि जो ट्रांजिशन हम जब जाते हुए वो जिम्मेदार फैसले करके गए कि जो ट्रांजिशन में हमें हुकूमत मिली थी वो जिम्मेदार फैसले अगर PTI कर जाती, जिस तरह IMF के मुआहदे को उन्होंने फाड़ के डस्टबिन में फेंक दिया था, बिजली सस्ती, गैस सस्ती करके फील गुड फैक्टर देके जो कि सस्टेनेबल नहीं थे, वो हमने नहीं किए। तो हमने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। हमें पॉलिटिकल कॉस्ट उसकी डेफिनेटली उठानी पड़ी क्योंकि उससे महंगाई हुई, लेकिन बेहतरी का रास्ता भी वही है। और आगे भी मैं बात करूं, देखें ये कोई भी हुकूमत आ जाए, हमारी आ जाए, पीपल्स पार्टी की आ जाए या किसी और की आ जाए, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है जो चीजें फौरन बेहतरी की तरफ जाएंगी। हम आज भी बड़े क्राइसिस के अंदर हैं। एक डॉलर्स का क्राइसिस है आपके एक्सटर्नल फ्रंट के ऊपर,
اور اس کے ساتھ آپ کا فسکل ڈیفیسٹس کا کرائسس ہے, آپ کی ڈیٹ کی پیمنٹس ہے, تو ان کو مینج کرنے کے لیے بھی جو رستہ ہے وہ بڑا اسٹرکچرل ریفارمز کا ہے. آپ کو مشکل اقدامات اٹھانے ہوں گے تو ملک بہتری کی طرف بڑھے گا. ٹھیک ہے. اچھا نقوی صاحب, آپ نے سنا کہ جس طرح ابھی رانا صاحب نے کہا کہ بہت سارے ایسے فیصلے کرنے پڑے کہ جو آپ کی حکومت کی کارکردگی کا نتیجہ تھے, جس طریقے سے چیزوں کو آپ لوگ ہینڈل کرتے رہے. آج اگر پیپلز پارٹی یا نون لیگ ایک دوسرے کے اوپر تنقید بھی کرتے ہیں, لیکن ایک چیز کے اوپر وہ بالکل ان کا یونینمس ویو ہوتا ہے کہ یہ ساری جو برائی تھی معاشی محاذ پہ اور دیگر محاذ پہ, وہ آپ کی حکومت کی کارکردگی کا نتیجہ تھی. آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ دیکھیں, پہلی چیز میں آپ کو یہ بتاؤں, جو بیانیاں ان کا آگے رکھ دیکھ لیجیے, ہماری حکومت کے آخری ایام میں مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے, ہم واپس آئیں گے, مہنگائی کم کر دیں گے. پیٹرول کی قیمت 15 روپے بڑھا دی, جو کہ پاکستان کی تاریخ میں آج تک کبھی نہیں ہوا کہ ایک وقت میں 15 روپے بڑھائی ہو. اور یہ نالائق ہے, ہم بڑے لائق ہیں, ہمارے پاس بے تحاشا تجربہ ہے. کہیں یہ آپ کہ اسحاق ڈار اگلے فائنانس منسٹر ہوں گے, اور پھر دیکھیں کتنے ووٹ ان کو ملتے ہیں. آج ان سے پوچھیں کہ اگر ان کی اتنی شاندار کارکردگی ہے تو عمران خان کی ہر سروے میں اور پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی کیوں اتنی زیادہ ہے؟ مجھے تو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے اس سوال کی. انہوں نے اگر یہ سمجھتے تھے کہ they had a better solution, تو immediately after the overthrowing of the government they should have called immediate elections. تو پھر تو جو ساری باتیں تھیں, آئی ایم ایف بھی کہتی کہ پی ٹی آئی نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا, لیکن آپ سے تو ایگریمنٹ بھی نہیں ہوا. کس نے کہا تھا اسحاق ڈار کو کہ آ کے بڑھ کے مارے کہ میں $200 کا کر دوں گا؟ مفتاح چیختا رہا کہ مروا دے گا. ٹھیک, ان کی اپنی پارٹی کے لوگ چیختے رہے, انہی نے جو ان کے اوپر کرٹیسائز کیا ہے. کون سی انہی نے تیر مار لیا سوائے یہ کہہ کے کہ اپنی جھیپ مٹانے کے لیے کہ ہم نے پی ٹی آئی کی غلطیاں. بھائی پی ٹی آئی نے جس وقت گورنمنٹ چھوڑی تھی 6% گروتھ in 2 continuous years after 17 years, یہ پہلی دفعہ ہوا. اچھا, اس میں سر دیکھیں نا, جس طرح ابھی رانا صاحب نے بھی کہا, ان کا موقف یہ ہے کہ 3.5 سالوں میں آپ لوگ چیزوں کو اس نہج پہ چھوڑ کے گئے کہ انپریسیڈنٹڈ حالات تھے, آپ کی بیڈ گورننس تھی, تو پھر ہمیں یہ 16 ماہ میں تو ہم نے فائر فائٹنگ کی ہے. نہیں تو نہیں لینی چاہیے تھی نا. جب آپ نے ووٹ آف نو کانفیڈنس میں کامیاب ہو گئے تھے, they should have immediately called elections. They would have been elected for 5 years. ٹھیک. اچھا رانا صاحب, یہ جو ابھی نقوی صاحب نے بھی کہا کہ پھر آپ الیکشنز میں چلے جاتے, اور آج دوبارہ اس چیز کو دہرایا پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کی جانب سے, یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اس وقت بھی جو مذاکرات ہو رہے تھے تو چیزیں انتخابات کی طرف جا رہی تھیں, لیکن خان صاحب نے کہا نہیں بھائی واپس آ جائیں, ہم کسی سے مذاکرات نہیں کریں گے. اب یہ تھوڑا سا ڈائجسٹ کرنا کچھ لوگوں کے لیے شاید مشکل ہو, اس لیے کہ یہ وہی جماعتیں ہیں جنہوں نے 90 روز کے اندر تو انتخابات نہیں کروائے جو آئین میں لکھے ہوئے تھے, لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہم مذاکرات کے نتیجے میں ان کو انتخابات دے رہے تھے. تو کیا واقعی اس وقت انتخابات کروانے کی پوزیشن میں یہ تھے, اس لیے کہ نیب قوانین میں تبدیلی, ای وی ایم کا مسئلہ, وہ سارے کام تو اس وقت تک نہیں ہوئے تھے؟ ریلیف نہیں ملنا تھا نا جی. دیکھیں اگر آپ حکومت نہ لیتے تو ریلیف کیسے ملتا؟ دیکھیں نا, آپ جس دن عوام کو ریلیف نہ ملتا. نہیں, میں تو ان کی بات کروں جنہوں نے حکومت لی, اپنے لیے ریلیف نہیں ملا. میری حکومت میرا ریلیف. ہاں, میری حکومت میرا ریلیف. تو اگر حکومت نہ لیتے تو ریلیف نہ ملتا, وہ ریلیف تو چاہیے تھا. اگر ریلیف نہ ملتا تو آج سچویشن ڈیفرنٹ ہوتی, ملک کے حالات بہتر ہو جاتے. مطلب آپ نے نو کانفیڈنس کیا ہے کہ حکومت کو گھر بھیج دیا, نو کانسٹیٹیوشنل چیز ہے. پی ٹی آئی کی حکومت کے کون سے وہاں پہ ادھر جناب بہت دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی تھی, کوئی نہیں بہ رہی تھی. 9% پہ گراف تھا پی ٹی آئی کی حکومت کا جس وقت نو کانفیڈنس اور ہوا. ہر ضمنی انتخاب ہار رہے تھے, یہ اس سے پہلے جو جتنے بھی پنجاب میں ضمنی انتخابات ہوئے, کے پی کے میں بھی 1-2 ضمنی انتخابات بالکل ہار رہے تھے. 9% گراف پی ٹی آئی کی حکومت کا, ایسے نوز ڈاؤن جا رہی تھی حکومت. ٹھیک ہے, آپ 90 دن کے اندر انتخابات کراتے, ملک تو ٹھیک ہو جاتا نا جی, سٹیبل ہو جاتا نا. یہ 16 ماہ کا جو ہوا, پرائس ہائیک ہوئی, جو بھی ہوا, اس میں آپ پہ بلیم تو نہ آتا نا. بلیم تو 13 جماعتوں پہ چلا گیا.
ایک پہ نہیں گیا, 2 پہ نہیں گیا, 4 پہ نہیں گیا جماعتوں پہ, 13 جماعتوں پہ چلا گیا, کیونکہ سب نے مل کے حکومت بنائی. پر اب وہ بھی بلاول صاحب شفٹ کر رہے ہیں سارا نون لیگ وہ پہ. نہیں نا, nobody is going to buy that. ٹھیک ہے نا. دا پوائنٹ از کہ آپ 90 دن میں الیکشن کراتے اور نئی حکومت جو آتی وہ بیٹھی رہتی, آج بھی بیٹھی رہتی, لیکن وہ جو 16 مہینے کا جو ٹائم سپین ہے اس میں تو گڑبڑ نہ ہوتی نا. وہ پھر جس نے بھی بلیم لینا تھا وہ لیتی جو اگلے 4 سال اور بھی چلا رہی ہوتی, 3 سال چلا رہی ہوتی. آپ نے تو ریلیف لیا, دیٹ واز مور امپورٹنٹ دین دا ماسز, دین دا کنٹری. وہ ریلیف زیادہ ضروری تھا. حالانکہ وہ ریلیف آپ کو وہاں پہ بھی مل سکتا تھا. اگر آپ حکومت میں آ جاتے, انتخابات کرا لیتے تو وہ ریلیف آپ کو مل سکتا تھا. لیکن شاید پھر یہ ہو کہ 5 سال کے لیے اتحادی حکومت چلانے کا دل نہ ہو کہ نہیں, چانسز نہیں لیے نا, چانس ہی نہیں لیا آپ نے. آپ نے ifs and buts and pros and cons, پرائرٹی آپ کی ڈیفرنٹ تھی. سو اس میں آپ پڑ گئے, اس میں نہیں پڑنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے نا. اور اس وقت یقین مانے اگر اس وقت یہ حکومت بنا لیتے, الیکشن ہو جاتے, چلے لیٹ می پٹ اٹ دس وے, آج سچویشن ڈفرینٹ ہوتی. آج پی ٹی آئی کی طرف کوئی دیکھتا ہی نہ, آج تو پی ٹی آئی کو دیکھنا ہی کسی نہیں تھا. یہ تو سب ملے تو یہ تو پی ٹی آئی کی لاٹری نکل گئی. ٹھیک ہے. اور وہ جو چیئرمین تحریک انصاف کہتے ہوتے تھے کہ یہ اکٹھے ہو جائیں گے, پھر یہ اکٹھے ہو بھی یہ نہ ملتے, نہ مل کے حکومت بناتے, انتخابات کی طرف جاتے, تو کسی نے آج نام نہیں لینا تھا پی ٹی آئی کا. ٹھیک ہے. اور نہ ہی راجہ ریاض اپوزیشن لیڈر بنتے, اور وہ پھر یہ راجہ ریاض آپ کو بہت پسند ہے, پتہ نہیں ہمارے فیوریٹ وہ پولیٹیشین میرے کیا مطلب, وہ تو سسٹم کے آپ کو پتا ہے کہ وہ ہمارے رانا صاحب بہت آسرے نے, رانا احسان صاحب تو بہت پسند ہے, فیصلہ باد دینے نا, وہی نا, وہ فیصلہ باد کے. اچھا رانا صاحب آپ یہ دیکھیں کہ اب اگر میں کہتا تو شاید آپ کو برا لگتا, اب یہ رانا مبشر صاحب نے کہا ہے رانا ٹو اندر رانا, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی 16 ماہ میں جس طریقے سے آپ لوگوں نے چیزوں کو ہینڈل کیا, اگر اس سے پہلے تھوڑا سا بہتر طریقے سے ہینڈل کر لیتے, کوئی سیاسی بردباری کا, سیاسی وہ جسے کہتے ہیں نا فور سائٹ کا مظاہرہ ہوتا, تو شاید چیزیں اس نہج پہ نہ پہنچتی. یہ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ جو تجربہ اس ملک میں پی ٹی آئی کی شکل میں نافذ کیا گیا وہ بڑا بھیانک تھا, اور اس سے اس وقت نجات حاصل کرنا ضروری بن گیا تھا. دیکھیں اس کی وجوہات ہیں. وہ تجربہ جو ہے, جو اپنے آپ کو بڑا جمہوری کلیم کرتا ہے, وہ تو اپنے کولیشن پارٹنرز کو عزت نہیں دیتا تھا. ان کو کہہ کے یا ان سے ریکویسٹ کر کے یا ان سے ڈیبیٹ کر کے وہ بل نہیں پاس کرواتا تھا, وہ ان سے ٹیلی فون کالز کرواتا تھا اور پھر بل پاس ہوتے تھے. وہ اپوزیشن کو ساروں کو اس نے ایک با ایک کر کے, نیب کے کالے قانونوں کو استعمال کر کے, نیب کے چیئرمین کو بلیک میل کر کے ساری اپوزیشن کو جیلوں میں ڈالا ہوا تھا کالے قانون کے تحت. اور پھر معیشت کا حال بھی ساروں کو پتا ہے کہ اس ٹائم پہ کس طرف کچھ ہم اچیو نہیں کر رہے تھے, ڈائریکشن لیس اکانومی تھی. شبر زیدی صاحب پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ ملک دیوالیہ ہو چکا ہے. تو یہ اس ماحول میں ہم نے ایک آئینی طریقے سے نو کانفیڈنس کے ذریعے حکومت حاصل کی. کون یہ سوچ سکتا تھا کہ جاتے جاتے وہ اپنے ہی ملک کی معیشت پہ کلہاڑی مار دیں گے. جاتے ہی جاتے جو ریویو انہوں نے جنوری میں کیا آئی ایم ایف کے ساتھ, اس سے بیک ٹریک کر جائیں گے, اور آلریڈی جو ایک ڈائر سچویشن آپ کے ریزرو گر رہے تھے, آپ بالکل ملک کو جو ہے ایک کارنر کر کے جو ہے وہ چلے جائیں گے. اور پھر جو انہوں نے جنگ لڑی اس کے بعد, دیکھیں ان کے پاس رستہ تھا جمہوری کہ وہ اپوزیشن کرتے نیشنل اسمبلی میں, وہ پنجاب کے پی کے حکومتیں چلاتے, لیکن نہیں, وہ یہاں نہیں رکے. انہوں نے جو ہے نفرت کی آگ جو ہے وہ لگائی. انہوں نے میر جعفر, میر صادق کے نعرے لگائے, جھوٹا بیانیہ جو ہے وہ بنایا کہ امپورٹڈ حکومت ہے, امریکن سازش ہے, اور پھر 9 مئی کا واقعہ کیا. اور ہماری تو یہ جو 16 ماہ کی حکومت تھی, اس میں 2-3 دفعہ الیکشن کرا دیے. وہ اسی 63 کی ایک ہی تشریح نے 25 سیٹوں پہ پہلے پنجاب میں الیکشن کرائے. ایک انسٹیبلٹی کریٹ کی اس ملک میں اس حکومت کے لیے جو آلریڈی چیلنجز کا بے پناہ مقابلہ کر رہی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تجربہ جو پی ٹی آئی کی صورت میں نافذ کیا گیا پاکستان کے لیے, اس کو سب نے بھگتا. اس کو پاکستان کی معیشت نے بھی بھگتا, اس کو عوام نے بھی بھگتا, اس کو جو لوگ لے کے آئے تھے انہوں نے بھی بھگتا, اور ابھی تک ہم بھگت رہے ہیں. اور اب وہ جو ہے وہ ریپ اپ موڈ میں جا رہا ہے. تو یہ اس میں رانا صاحب یہ ہے نا کہ دیکھیں, اگر عوام نے کوئی چیز بھگتی تو پھر اس کے بہترین جج بھی عوام ہوں گے. 16 ماہ کے دوران آپ سے جو گلا شکوہ رہا کہ آئین کے ساتھ پھر جو اس حکومت میں ہوا کہ 90 روز کے اندر انتخابات نہیں کروائے گئے, تو عوام کے ہاتھ میں چیزیں دے دی جاتی, تو بہتر نہ ہوتا کہ عوام ہی بتا دے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. ذرا بریفلی اس پہ بھی کامنٹ کر دیں. دیکھیں, میں بالکل آپ سے ایگری کرتا ہوں. اگر ہماری جوڈیشری, اگر ہماری سپریم کورٹ جو ہے
وہ اس کا جھکاؤ کہ ایک جماعت کی طرف نہ ہوتا. اگر 63A کی تشریح نہ ہوتی تو شاید یہ 90 دن کا معاملہ بھی نہ اٹھتا. یہ تو غیر آئینی تشریحیں کی گئیں ایک جماعت کو, ایک آدمی کو فیور دینے کے لیے. ری رائٹنگ آف آئین ہوا. آپ کسی نیوٹرل اگر کسی آپ لائر کو بٹھا دیں, اس سے پوچھے کہ 63A کی جو سپریم کورٹ نے تشریح کی جس سے حکومت پنجاب کی ہمارے ہاتھ سے نکل کے ان کی جھولی میں ڈال دی, وہ کیا ری رائٹنگ آف کانسٹیٹیوشن نہیں تھا؟ ٹھیک, وہ تھا. جب آپ کی جوڈیشری بھی سیاست میں آ جائے, وہ بھی معاونت کرے, تو پھر اس کے نتیجے بھیانک ہی ہوتے ہیں. چلیں اس ٹھیک ہے رانا صاحب, اس پہ یقیناً اس فیصلے کے اوپر دو آراء ہو سکتی ہیں, ڈیفرنٹ جو ہے قانونی ماہرین ڈیفرنٹ آراء رکھتے ہیں, لیکن اس فیصلے کے نتیجے میں پھر ہم پنجاب کی عوام کے پاس گئے تھے اور پھر پنجاب کی عوام نے فیصلہ کیا تھا, اور اس فیصلے کے نتیجے میں حمزہ صاحب کی حکومت ختم ہوئی تھی. حمزہ صاحب تو پھر بھی کیئر ٹیکر, انہوں نے سی ایم بنا دیا تھا حمزہ صاحب کو, تو حکومت کا خاتمہ ہوا عوام کے ووٹ سے. اطہر صاحب اس کا جواب ہے, میں آپ کو اس کو ریزن کے ساتھ جواب دیتا ہوں. آپ معیشت کو کھائی میں ڈالیں اور حکومت میں آتے ہی تیل ہمیں مہنگا کرنا پڑے, حکومت میں آتی ہی بجلی ہمیں مہنگی کرنی پڑے, گیس ہمیں مہنگی کرنی پڑے, کیونکہ نہ کریں تو دیوالیہ ہو جائے, اور پھر یہ ان پاپولر فیصلے کر کے جوڈیشری آپ کو نہیں, ایک منٹ, جوڈیشری آپ سے حکومت چھین کے دوسرے کو دے دے اور کہے الیکشن کرو. ٹھیک ہے, چلیں میں ذرا نقوی صاحب سے بھی اس کا جواب لیتا ہوں. اور دوسرا یہ ہے کہ حکومت تو آپ لوگوں نے بھی چھینی تھی نا, ان سے ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تھا, سندھ ہاؤس میں جمہوری میلہ لگا تھا, راجہ ریاض اینڈ پارٹنرز وہاں پہ گئے تھے, تو حکومت تو سر آپ نے بھی لی تھی. میں ذرا نقوی صاحب سے پوچھتا ہوں, سر ابھی آپ نے سنا کہ obviously بہت سارے گلے شکوے جو ہیں ان کے وہ بجا ہیں, اور ایک چیز جو ہم پی ٹی آئی کے حوالے سے نوٹ کرتے رہے کہ جو سیاسی قوتیں ہوتی ہیں نقوی صاحب, وہ تو ایک دوسرے سے بات کرتی ہیں. آج بلاول صاحب تنقید کرتے ہیں, یہاں پہ بیٹھے رانا صاحب جو ہے وہ پیپلز پارٹی پہ تنقید کرتے ہیں, لیکن یہ لوگ ایک دوسرے سے بات بھی کرتے ہیں. آپ لوگ جو ہیں وہ نہیں, نہ ہم کسی سے بات کریں گے, ہم سب سے اچھے ہیں, باقی سب برے ہیں. ایسے تو سر پھر سیاست نہیں چلتی نا. اصل میں آپ جو ہے تحریک انصاف کو اگر سمجھنے کی کوشش کریں گے تو یہ ایک ریفارمسٹ موومنٹ ہے, یہ ایک تحریک ہے. اس کا کارنر اسٹون جو تھا اکاؤنٹیبلٹی تھا. پاکستان میں آپ کو کرپشن ختم کرنے کے لیے جو واحد دو طریقے دنیا نے ابھی تک آزمائے, ایک ہے کہ ماسز میں اتنا شعور پھیلا دیں اور لٹریسی آ جائے کہ وہ خود کرپشن کے خلاف کھڑے ہو جائے, ورنہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یو اسٹارٹ اکاؤنٹیبلٹی فرام دا ویری ٹاپ, اور لوگوں کو پتا چل جائے کہ نو باڈی از ابو دی لا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان آج دوسرے اقوام عالم کے پیچھے کیوں رہ گیا ہے, اس کی ایک بہت بڑی وجہ لیک آف ڈیموکریسی رہی ہے, اور دوسری جو وجہ ہے وہ اس ملک میں لیک آف اکاؤنٹیبلٹی رہی ہے, اور گڈ گورننس. ٹھیک, ان چیزوں کو اکاؤنٹیبلٹی کو ایڈریس کرنے کے لیے جن لوگوں کو ہم پچھلے 22 سال سے باقاعدہ کے کہتے آ رہے ہیں کہ اس ملک کو جس حال میں پہنچا ہے, اس کے پیچھے مسٹر زرداری started as Mr. 10% ended at 90%, اس ملک کی سب سے بڑی بیماری ہم انہیں کہتے تھے. اور اسی طرح ہر دفعہ نواز شریف اینڈ کمپنی کے اوپر جب کوئی مسئلہ آتا ہو, چاہے وہ ہیلی کاپٹر کیس ہو, چاہے وہ کوئی اور حدیبیہ پیپر ملز ہو, ایک قطری خط ان کے ڈیفنس میں آ جاتا ہے, جبکہ وہ اسمبلی کے فلور پہ قوم سے خطاب میں بار بار کہہ چکے. یہ ماضی ہے, میں اس کے اوپر تو اب ڈویل ہی نہیں کرتا, وہ تو ہسٹری جج کرے گی. میں تو کہتا ہوں کہ آئے مستقبل بنانا ہے, پاکستان کو بنانا ہے, تو آج فیصلہ کر لیں کہ جو عوام کا فیصلہ ہوئے وہ قبول کریں گے یہ. ٹھیک, اور عوام فیصلہ کرنے کے لیے کیا سارے پارٹیوں کو برابر کے مواقع ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے نقوی صاحب. بریک کے اوپر ہم اس پہ بھی گفتگو کریں گے کہ کس سیاست کو اس وقت لیول پلینگ فیلڈ مل رہی ہے یا کس سیاسی جماعت کو پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی. جہاں تک یہ جو تعلق ہے کہ کون سی سیاسی جماعت ملک کو بہتر کر سکتی ہے, تمام سیاسی جماعتیں عوام کا ووٹ لے کے آتی ہیں, عوام کا مینڈیٹ لے کے آتی ہیں. کسی کا مینڈیٹ زیادہ ہوتا ہے, کسی کا مینڈیٹ کم ہوتا ہے, لیکن سیاست میں معاملات اسی طرح چلتے ہیں جب آپ سب کو آن بورڈ لے کے چلیں. ہاں اختلاف ضرور ہو سکتا ہے, لیکن اب اس وقت جو ہم حالات دیکھ رہے ہیں اس میں نظر اس طرح آ رہا ہے
کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جوڑ توڑ میں آگے ہیں, ان کی جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے وہ دوسری جو لیڈرشپ ہے اس سے ہمیں زیادہ نظر آ رہی ہے, آلدو کہ ان کے قانونی مسائل بھی ہیں. آج نواز شریف صاحب نے کوئٹہ کا دورہ کیا. پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں کہ نون لیگ کے اوپر تنقید بھی ہو رہی ہے. اسی حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نیر بخاری صاحب نے. بخاری صاحب بہت بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کا. جی تھینک یو. اچھا سر پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے تنقید ہو رہی ہے نون لیگ کے اوپر. کہا جا رہا ہے کہ جی وہ لاڈلے ہیں, ان کے لیے سسٹم کے اندر اس وقت ہمیں سہولتیں نظر آ رہی ہیں, لیکن اگر دیکھا جائے تو میاں صاحب لیڈ لے رہے ہیں سیاسی عمل میں. وہ سیاسی جماعتوں سے مل رہے ہیں, ایم کیو ایم سے وہ ملے, تو اس میں تو واضح طور پہ ان کی سیاسی حکمت عملی نظر آ رہی ہے. یہاں پہ لاڈلا پن کہاں پہ سر نظر آتا ہے؟ شکریہ قاضی صاحب. گزارش ہے کہ آپ نے ورڈ یوز کیا تنقید. ہم بات تنقید کی نہیں کرتے, ہم حقائق سامنے رکھ رہے ہیں کہ آج کی سیاست میں حقائق کیا, اور میری قیادت نے حقائق سامنے رکھے قوم کے, کہ جس قسم کا ٹریٹمنٹ جس دن سے وہ تشریف لائے اور جس طرح ان کو ریلیفس ملتی رہی اور جس طرح فیسیلیٹیٹ کیا جاتا رہا اور جس طرح بیوروکریسی کا ایٹیچیوڈ ہے ان کے جانب, وہ تو بڑے واضح ہے. صرف ہم یہ بات نہیں کرتے بلکہ اور لوگ بھی بہت سارے, اور میڈیا پہ بھی یہ ڈسکشن ہے کہ یہ لاڈلا پن ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے. تو ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے صرف کہ یہ تجربے بند ہونے چاہیے. کبھی ایک کو لاڈلا بناتے ہیں, کبھی دوسرے کو بناتے ہیں, تو اس طرح ملک کے مسائل حل نہیں ہوں گے, اور آنے والے انتخابات پہ ایک بڑا کوشچن مارک آ جائے گا. ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے مسائل کا حل عوام کے حقیقی جو نمائندے ہیں ان کے پاس ہے, اور عوام کو یہ اختیار دے کہ وہ اپنے نمائندے منتخب کریں. کہیں آر ٹی ایس بیٹھ جاتا ہے, کہیں قبل از وقت اناؤنسمنٹ آ جاتی ہے الیکشن کے کسی جیتنے کی, تو اس سے ملک کے مسائل میں اضافہ ہوا. پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوئی, اکنامک انسٹیبلٹی ہوئی. وہ ان کی پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے. تو یہ پولیٹیکل اسٹریٹجی پچھلے کتنے عرصے میں شہباز شریف صاحب پاکستان میں موجود تھے, تو اس وقت تو وہ باپ کے خلاف تھے. اس وقت بھی ان کا رویہ باپ کا ان کے ساتھ اور ان کے ساتھ کیسا عمل تھا. تو یہ پولیٹیکل اسٹریٹجیز کی فیسیلیٹیشن کے ذریعے بنائی جا رہی ہو تو پھر اس کے نتائج اچھے نہیں نکلتے. ٹھیک. اچھا, اس میں جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا کہ ماضی میں وہ باپ پارٹی کے اوپر تنقید بھی کرتے رہے, اب ماضی قریب میں ہی سر آپ لوگ اتحادی بھی تھے, بلاول صاحب بھی بڑے اچھے الفاظ میں شہباز شریف صاحب کی تعریف بھی کرتے رہے پارلیمنٹ میں ان کی وزارت عظمیٰ کے حوالے سے. تو اب اچانک ایسا کیا ہو گیا ہے کہ ایسا آپ کو لگ رہا ہے کہ ساری جو برائیاں ہیں اس دور حکومت کی وہ سب کی سب جو ہے نون لیگ کے کھاتے میں ہم ڈال دیں؟ کچھ نہ کچھ ذمہ داری تو سر پھر آپ کو بھی لینی پڑے گی. دیکھیں, یہ بلا شبہ یہ بات جو سامنے ہے کہ ایک ایسی کولیشن تھی جس میں بہت ساری جماعتیں شامل تھیں, اور ہر جماعت نے اپنا کردار ادا کرنا تھا اس گورنمنٹ میں. ہماری جو کیبنٹ ممبرز تھے ان کا کردار بھی سامنے ہے اور ان کی اچیومنٹ بھی سامنے ہے, اور جو ہم اس کیبنٹ میں بیٹھے تھے اور جو فیلیئرز تھے جن وزارتوں کے یا جن کی پرفارمنس کرٹیسزم آتا تھا, تو وہ تو پھر انہی جماعت کے وزراء کو ایکسیپٹ بھی کرنا چاہیے. اور جو لیڈ تھی اوبیسلی جو اسٹیئرنگ سیٹ پہ تھے وہ تو پی ایم ایل این تھی, تو بیسک ذمہ داری تو فارمر پرائم منسٹر کی تھی, اور اس لیے فارمر پرائم منسٹر وہ ذمہ داری نبھائیں. ہمارے پاس وزارت تھی کلائمیٹ چینج کی, آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا پرفارمنس ہے ہماری اس وزارت کی. ہمارے پاس وزارت تھی فارن افیئرس کی, اس کی پرفارمنس بھی دیکھ لیجیے. لیکن یہ کولیشن تھی اتنے ساری جماعتوں کی, اس میں اپنی اپنی ذمہ داری تو نبھانی تھی. ایک بات ضرور ہے کہ کلیکٹیو ڈیسیژن سے جہاں میجورٹی ڈیسیژن ہوتی تھی, پیپلز پارٹی جمہوریت پہ بلیو کرتی ہے, اور پھر ہم نے ان ڈیسیژنس کے ساتھ بھی ان کو ایگری کیا کہ میجورٹی ان ڈیسیژن کے ساتھ تھی. لیکن اکانومی جس طرح شٹر ہوئی پچھلے دور میں, ایک فائنانس منسٹر تھا اس کو اٹھا کے دوسرے کو لے آئے, آئی ایم ایف سے بات نہیں کریں گے, آئی ایم ایف کو تھریٹ کرتے تھے, الٹیمیٹلی آئی ایم ایف کی کنڈیشنز باندھنی پڑی. تو یہ سے ساری اکنامک انسٹیبلٹی آئی ملک. ٹھیک ہے, انسٹیبلٹی کی اکنامک انسٹیبلٹی کی ذمہ داری پرائم منسٹر پہ اور ان کے فارن منسٹر پہ, فائنانس منسٹر پہ ہے. ٹھیک. اچھا سر, اگر کائنڈلی آپ بریفلی کامنٹ کر سکیں. ایک تو یہ کہ یہ جو سارے معاملات تھے
اس وقت کیوں نہیں کابینہ میں یہ اٹھائے گی؟ اور دوسرا، اب جو آنے والے الیکشنز ہیں، آپ کی لیڈرشپ تحفظات کا اظہار تو کر رہی ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ سر وہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے اور کسی قسم کے آپ کو اس حوالے سے کوئی تحفظات نہیں ہیں؟ دیکھیے اس وقت ہم کیبنٹ میں بیٹھ کے تو ہم اپنے جو ریزرویشن تھی بالکل کیبنٹ میٹنگ میں ہمارے جو ممبرس تھے وہ بالکل اس کا اظہار کرتے رہے. ٹھیک. سیکنڈلی آنے والے انتخابات میں اگر فری اینڈ فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن نہیں ہوں گے تو یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہوگا، اور پھر شاید ان نتائج کو قوم یا عوام و ناس کی اکثریت قبول کرنے کو تیار نہ ہو. تو ہم سمجھتے ہیں کہ آئینی ذمہ داری الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہے، اور یہ آئینی ذمہ داری کیئر ٹیکرز کی ہے، جن کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ فیسیلیٹیٹ کریں، اسسٹ کریں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو. اور اگر یہ نہیں کرتے تو پھر آبویسلی آنے والے انتخابات کے نتائج پہ بہت سارے سوالیہ نشان اٹھ جائیں گے. ٹھیک ہے. نہیر بخاری صاحب بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کا. مبشر صاحب آپ نے سنا بخاری صاحب نے کافی باتیں کی، انہوں نے کہا کہ اس میں زیادہ جو کردار تھا وہ نون لیگ کا ہی تھا، لیکن اب یہ جو الیکشنز آ رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ اس پہ سوالات اٹھ جائیں گے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو الیکشنز ہوں گے اور جس طریقے سے میاں صاحب سیاسی اتحاد وغیرہ بنا رہے ہیں، ان الیکشنز کے نتیجے میں ایک مستحکم حکومت آئے گی، یا پھر ایک آدھی یا دو پارٹیاں وہ کہتی رہیں گی نہیں جناب ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آج تک جو بھی ہارا ہے الیکشن اس نے کبھی بھی انتخابات کے ریزلٹس کو تسلیم نہیں کیا. نمبر 1 پیپلز پارٹی کی ایک ریپیوٹ ہے، اور وہ ریپیوٹ یہ ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ 17 سیٹوں کے ساتھ نیشنل اسمبلی میں بیٹھ گئی تھی. ٹھیک ہے، بڑا وہ کہتے تھے کہ الیکشن ریگڈ ہیں سب کچھ واٹ ایور، ٹھیک ہے، بیٹھ گئی تھی. ابھی جو ہمارے سامنے اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں اور پیپلز پارٹی کے اینڈ سے آ رہی ہیں، وہ تو یہ بتا رہے ہیں کہ جناب پری پول ریگنگ ہو رہی ہے. دس از واٹ دے آر امپلائنگ. اگر پری پول ریگنگ ہو رہی ہے تو وہ بتائیں کہ جی پھر ہم الیکشن میں حصہ نہیں لیتے. نمبر 1 یا لیتے ہیں تو ہم جناب یہاں پہ ریگنگ ہوگی وہاں پہ جناب ہم نہیں بیٹھیں گے، اسمبلیوں میں نہیں آئیں گے، یا ہم استعفے دے دیں گے، یا واٹ ایور. ٹھیک ہے کہ ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے اسمبلیز کا. تو یہ صرف یہ کہہ دینا کہ پری پول ریگنگ ہو رہی ہے یا فلان لاڈلا ہے یا فلان لاڈلا نہیں ہے، دیٹ از ناٹ انف. دس از ڈفرنٹ ایرا، دس از ناٹ 80s کا 90s کا ایرا. ویسے لاڈلا نظر نہیں آتا ہے کہ دیکھیں نیب کا جو ملزم ہے وہ تو رات کو گرفتار ہو جاتا ہے، اور جو نیب کا سزا یافتہ مجرم ہے، آلدو کے قابل احترام ہے، بڑی جماعت کے رہنما ہیں، ان کو اس طرح سختیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا. تو کہیں نہ کوئی تاثر ہو سکتا ہے، کوئی اس میں قانونی نکاتوں پر تاثر یہ ملتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں یہ ہے نا کہ دیکھیں آج اپنا پرسیپشن چینج کرنے کی کوشش کر رہی ہے مسلم لیگ نون کہ ہم لاڈلے نہیں ہیں. تو صرف 2-3 دن کی بات تھی، 2-3 دن کے لیے ہاؤس ڈیٹینشن بھی اگر ہو جاتی نا، اور جو فیسلٹیز ایکسٹینڈ کی گئی تھی ایئرپورٹ پہ وہ نہ دی جاتی، تو آج یہ پرسیپشن آرام سے بن جاتا. کوئی لاڈلا نہ کہتا، کوئی کچھ نہ کہتا، اور کوئی تنقید کر ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا جی، کسی حد تک میلو ہو جاتا، ڈیفیوز ہو جاتی، ساری پرسیپشن ختم ہو جاتا. لیکن وہ نہیں کیا گیا. اور ایک چیز میں اگر آپ کہنا چاہوں گا، دیکھیں یہ 16 ماہ کی میں پہلے بات کر رہا تھا کہ اس میں جناب اگر ان سب نے اپنے اپنے جناب جو تھے مسئلے مسائل ان کو ختم کرانا تھا، اس لیے انہوں نے 16 ماہ کی حکومت بنا لی. بٹ دا پوائنٹ از کہ اس میں اگر عمران خان صاحب اگر اسمبلی میں بیٹھ جاتے، جیسے میں نے بے نظیر بھٹو صاحبہ کا اگزامپل دیا، تو اگر عمران خان صاحب نو کانفیڈنس کے بعد اسمبلیوں میں بیٹھ جاتے تو آپ ریئلائز کر سکتے ہیں کہ کتنی اسٹرانگ اپوزیشن ہوتی، اور اس ملک میں کوئی کرائسس نہ ہوتا. لانگ مارچ اگر اس دن 4 دن پہلے نہ کرتے جس دن جناب کسی ایک چیف آف آرمی اسٹاف کی اپوائنٹمنٹ ہونی تھی، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا اسٹرانگ اپوزیشن پی ٹی آئی کی ہوتی، اور وہ بھی نیشنل اسمبلی میں ہوتی، اور اتنے زیادہ ان کے پاس سیٹیں تھی وہ بھی. سو اس میں کوئی بھی جو ہے نا، اگر یہ کہا جائے کہ ایک پارٹی ٹھیک ہے یا دوسری پارٹی ٹھیک ہے یا تیسری ٹھیک ہے، نہیں، اس میں سب نے حصہ ڈالا. یقیناً بڑی اسٹرانگ اپوزیشن ہوتی، لیکن اس کی جو فلپ سائیڈ ہے کہ پھر ہمیں راجہ ریاض صاحب جیسا اپوزیشن لیڈر نہ ملتا، وہ قوم محروم رہ جاتی. وہ جو جمہوریت کا حسن ہم نے دیکھا وہ ہم نہ دیکھ پاتے. میں رانا احسان صاحب سے پوچھتا ہوں، اچھا رانا صاحب، اب جس طرح نواز شریف صاحب کوئٹہ بھی گئے، ایم کیو ایم سے بھی ملے، ایک تو تاثر یہ ہے کہ وہ ایک سٹیٹس مین کا مظاہرہ کر رہے ہیں، سٹیٹس مین شپ کا، بڑے لیڈر ہیں، سب لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں. دوسرا تاثر یہ ہے کہ اب آپ کی جماعت کو بھی اس چیز کا ادراک ہو گیا کہ ہم الیکشنز نہیں جیت سکتے، ہمیں لوگوں کو ساتھ ملا کے چلنا پڑے گا، ہمیں اتحادیوں کی ضرورت ہے. تو اس وجہ سے آپ سب لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں.
اس کا یہ بھی ہو سکتی ہے وجہ کہ پنجاب میں ہم بالکل اپنے آپ کو کمفرٹیبل فیل کرتے ہوں، اور جہاں جن صوبوں میں ہماری نمائندگی اتنی تگڑی نہیں ہے ادھر ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ان الائنسز سے یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ سے نہ صرف ہم پی ایم ایل این کی سیٹس نکال سکتے ہیں باقی تینوں صوبوں سے، بلکہ الائز کے ساتھ ہم اگر مل جائیں تو 2/3 کے ساتھ ہم حکومت وفاق میں بھی بنا سکتے ہیں. تو میں تو سمجھتا ہوں یہ ہماری اسٹریٹجی ہے. اور جس طرح سندھ کے اندر کراچی میں ہم نے ہر سیٹ کے اوپر اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کیا 2018 کے الیکشن میں، اور کسی نے 50,000 ووٹ لیے، کسی نے 10,000 لیے، تو ہمارا وہاں ووٹ بینک موجود ہے. اور اگر اس کو آپ ایم کیو ایم کو ملا دیتے ہیں تو وہاں جہاں ہم نمبر 2 ہیں وہاں ہم وننگ پوزیشن میں آ جاتے ہیں، اور جہاں ایم کیو ایم نمبر 2 ہے ہمارے 10,000 یا 5,000 ووٹ کے ساتھ وہ وننگ پوزیشن میں آ جاتی ہے. تو یہ فارمولا اسی طرح اگر پنجاب میں بلوچستان میں جائے گا تو بلوچستان میں پی ایم ایل اپنی حکومت بنائے گی، کے پی میں جائے گا تو ممکنہ طور پہ ہم کے پی پہ اپنی حکومت بنا سکتے ہیں. تو یہ پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے، اور یہ دیکھیں میدان سب کے لیے خالی ہے. یہ کیا زرداری صاحب پہ پابندی لگی ہوئی ہے کہ وہ بلوچستان نہیں جا سکتے یا کے پی نہیں جا سکتے؟ اب اگر میاں نواز شریف آئے ہیں اور فیلڈ کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اپنا الیکشن کیمپین کی طرف جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں اور اپنی جو اسٹریٹجی ہے اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کس نے روکا ہے باقی جماعتوں کو؟ ٹھیک ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پی ایم ایل این جو ہے. اور دوسرا میں تو بالکل شکریہ ادا کرنا چاہوں گا پیپلز پارٹی کا، اور خاص طور پہ کہ جس نے ہوا بنا دی ہے پی ایم ایل این کی، جس نے یہ رونا ڈال کے پی ایم ایل این کی حکومت آ رہی ہے. آدھے لوگوں نے یقین کر لیا اس چیز کو. تو یہی ہوائی تو ہوتی ہے الیکشن میں. وہی نا، اس لیے ہم بھی بڑے احتیاط سے اب آپ سے کوشچن کرتے ہیں. ہو سکتا ہے اگلی حکومت میں آپ وزیر داخلہ بن جائیں تو ڈر بھی لگتا ہے. پہلے رانا صاحب تھے، اب اگلے رانا صاحب آ جائیں. تو اب میرا نقوی صاحب، اب یہاں پہ ہم تنقید تو کرتے ہیں، بہت ساری سیاسی جماعتیں بھی کرتی ہیں کہ نون لیگ کا یہ کردار ہے، اس وقت وہ یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، لیکن وہ سیاسی طور پہ لوگوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. اب تحریک انصاف کو کراچی میں عوام نے مینڈیٹ دیا، لیکن تاثر یہ ہے کہ وہاں پہ آپ اس مینڈیٹ کو قائم نہیں رکھ سکے، لوگوں کو ساتھ لے کے نہیں چل سکے. کیا یہ تاثر درست ہے سر؟ میرے خیال سے تاثر تو یہ کہیں سے بھی نہیں لیا جا سکتا کہ جتنے الیکشن ہوئے ہماری حکومت جانے سے پہلے قومی اسمبلی کے، چاہے وہ محمود مولوی صاحب کا ہو یا عمران خان صاحب کراچی کی 2 کانسٹیٹوئنسی سے الیکشن لڑے، اس کی لیڈ دیکھ لیجئے. دیکھیں بنیادی طور پہ بات کیا ہے، یہ کن پارٹیز سے بات کر رہے ہیں؟ ایم کیو ایم. کیا ایم کیو ایم کوئی سیاسی جماعت رہ گئی ہے؟ میرے خیال سے وہ تو ایک فون کی مار ہے. جب فون آتا ہے وہ پی ٹی آئی کو چھوڑ کے پی ڈی ایم کے ساتھ ہو جاتی ہے، جب فون آتا ہے وہ پی ایم ایل این کے پی 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 کو چھوڑ کے پی ایم ایل این کے ساتھ ہو جاتی ہے. اس سے کہ لوکل باڈی سے پہلے وہ پی 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 کے ساتھ اتحاد کیے ہوئے بیٹھی ہوئی تھی پی ڈی ایم کے اندر. اور اسی طریقے سے ایک نئی 2 سیاسی جماعتیں میدان میں اتار دی ہیں. جو پی ٹی آئی کا وہ ایک فارمولا ہے جو اس ملک کے اندر جس لاڈلے کا کوئی نام جو اصل میں لاڈلا بناتا ہے اس کا نام لیتے ہوئے سب کی ٹانگیں بھی کانپتی ہیں، زبان بھی لڑکھڑاتی ہے، بولنے کو بھی تیار نہیں ہے. جمہوریت کا اصل قاتل وہی ہے. پر سر اس میں دیکھیں نقوی صاحب، اس میں چھوٹا سا یہ ہے نا کہ وہی ایم کیو ایم جب آپ کے ساتھ رہی 3.5 سال تو اس وقت وہ ٹھیک تھے، تو اس وقت بھی پھر کیا وہ فون کی وجہ سے ہی آپ کے ساتھ آئے تھے؟ تو یہ بھی کوشچن ہے نا. پھر میں کاظمی صاحب جھوٹ بولنے کا قائل نہیں ہوں. میں نے جس وقت یہ اتحاد ہوا تھا مجھ سے ہی سوال پوچھا گیا تھا اور مجھ پہ کافی لوگوں نے تنقید بھی کی تھی. میں اس وقت کراچی کا صدر تھا اور مجھ سے سوال پوچھا گیا کہ آپ تو ایم کیو ایم کو 22 سال سے گالیاں دے رہے ہیں اور آج آپ انہی سے اتحاد کر رہے ہیں. تو میں نے ایک جملہ کہا تھا، مجبوری ہے. اس سے کہ اگر مجھے حکومت میجورٹی بنانی تھی تو مجھے کسی نہ کسی کا سہارا چاہیے تھا. میرے پاس نمبرز پورے نہیں تھے تو I had to choose the lesser of the evils. اور وہ جو سب سے آسان تھے ان لوگوں کو ہم نے اپروچ کیا. ہم نے یہ تو کبھی ان کو یہ نہیں کہا. اور خاص طور پہ جو پوسٹ الطاف حسین ایرا ہے اور ایم کیو ایم جو اپنے آپ کو کلیم کرتی ہے کہ we have given up الطاف حسین، تو اس کے بعد اگر منشور کے لحاظ سے دیکھیں تو ایم کیو ایم وہ والی صحیح تھی. لیکن میں جو کہہ رہا ہوں let's move forward. ہم کب تک تاریخ کے اندر پھنسے رہیں گے؟ اس وقت جو ہے سیاسی جماعتیں کون سی ہیں؟ سیاسی جماعت وہ ہے جو اپنے فیصلے خود کرتی ہو، ٹھیک ہے، جو مستقبل
کا ایک ویژن رکھتی ہو, جو ملک کے سامنے ایک پلان دیتی ہو. یہ بات کرتے تھے چارٹر آف اکانومی کی, ہم سے کہتے تھے چارٹر آف اکانومی سائن کرو. بھائی 16 ماہ ہمیں آپ 13 جماعتیں مل کے سائن کر دیتے, تحریک انصاف کو تو چھوڑ دیجئے. چلیں اس پہ نقی صاحب ذرا ٹائم کی کمی, اس پہ گفتگو کرتے ہیں. بریک. انا احسان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اگلے سیگمنٹ میں جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ اس وقت جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہو رہی ہے. اچھا رانا مبشر صاحب, اوبیسلی اب چیزیں انتخابات کی طرف بڑھ رہی ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جوڑ توڑ بھی ہو رہا ہے. بلوچستان پہ توجہ دی جا رہی ہے, سندھ پہ توجہ دی جا رہی ہے نون لیگ کی جانب سے, لیکن خیبر پختونخوا کا جو میدان ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ اس طرح کوئی جوڑ توڑ کر کے نون لیگ کو جگہ بنا لے گی اگر وہ مولانا کے ساتھ مل کے الیکشن لڑتے ہیں, یا وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کا جو وہ جسے آپ کہتے ہیں سپورٹر بیس ہے وہ اتنی اسٹرانگ ہے کہ مشکل ہوگا نون لیگ کے؟ بڑا ٹف ٹائم ملے گا ٹو بی ویری آنیسٹ. کے پی ایک ایسا صوبہ ہے جہاں پہ ٹف ٹائم مل سکتا ہے کیونکہ اس کے ملٹیپل ریزنز ہیں. جے یو آئی اپنی وہ جگہ نہیں بنا سکی, 16 مہینوں میں بھی نہیں بنا سکی, اور جے یو آئی نے 16 مہینے کے اندر ان کے پاس جو منسٹریز تھیں اس میں وہ بے انتہا کمفرٹیبل رہے ہیں جے یو آئی والے. ان کے میرے خیال میں بہت کم ایم این ایز وغیرہ تھے, اور اس کے باوجود ان کی جو سٹیک تھی گورنمنٹ میں, منسٹریز بھی, پھر اب گورنر بھی, اور کافی مطلب سسٹم میں کافی ان کے لمیٹڈ نمبرز, انہوں نے بڑی اچھا ڈیل کیا, مطلب کہ ڈیل ان کے پاس اچھی تھی, منسٹریز بہت اچھی تھی, لوکریٹو منسٹریز تھیں. اس کے علاوہ جناب کے پی میں بھی, لیکن دین اگین وہ ایسا اپنی جگہ نہیں بنا سکے وہاں پہ کے پی میں عوام کے دلوں میں جو ہونی چاہیے تھی. ہاں ابھی بریک تھرو انہوں نے لیا ہے جے یو آئی کے چیف نے, مولانا فضل الرحمان صاحب نے, ابھی جو جا کے یہ پروبیبلی دوحہ میں ملے ہیں شاید, وہاں پہ جو پیلسٹینین ایشو کو انہوں نے ریز کیا ہے اس میں شاید انہیں تھوڑا سا بریک تھرو مل جائے کے پی میں شاید, کیونکہ وہاں پہ پلس ایسی. سوری ٹو کٹ یو رانا صاحب, ہمیں خالد مکسی صاحب نے جوائن کیا ہے, صدر بلوچستان عوامی پارٹی. مکسی صاحب السلام علیکم, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام. اچھا سر, آج نواز شریف صاحب سے آپ کی ملاقات وغیرہ بھی ہوئی, تو کیا ہے اب آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ بلوچستان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کوئی پیش رفت ہوگی, اور یہ جو سارا سیاسی عمل ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ میاں صاحب کا وہاں آنا, سب لوگوں سے ملنا, اور بلوچستان دوبارہ اس وقت نیشنل میڈیا پہ بھی ڈسکس ہو رہا ہے. شکریہ جی. ایسا ہے کہ دیکھیں جی, ابھی یہ تو شروعات ہے, کیونکہ ابھی آئے ہیں نئے میاں صاحب, ملاقاتیں ابھی حال فی الحال ملاقاتوں کا سلسلہ ہے. اب ڈیٹیل میں تو یہ کمیٹیز بیٹھیں گی, پھر طے کریں گی. ابھی ایک رسمی ملاقات بھی ان کو ویلکم کیا, پارٹی سے ملاقات ہوئی, اور یہی کہ جی مل کے چلیں گے آگے, یہاں تک بات ہوئی ہے جی. ٹھیک. اچھا, آپ کی جو جماعت ہے وہ تو قائم ہے نا, وہ تو اپنا وجود قائم رکھے گی, وہ باپ پارٹی کی جو دیگر دوست شامل ہو رہے ہیں نون لیگ میں, آپ لوگ تو اس طرح اس میں شامل نہیں ہو رہے. آپ نے خود مخاطب کیا مجھے کہ جی بلوچستان باپ پارٹی کے صدر سے بات ہو رہی ہے, تو اس سے زیادہ تصدیق اور کیا ہے. بالکل مکسی صاحب, پر یہاں پہ ایشو یہ ہے کہ سیاست اتنی تیزی سے بدلتی ہے کہ وہ میاں صاحب جو کچھ ماہ پہلے تک سسٹم کو قابل قبول نہیں تھے, آج وہ دیکھیں بلوچستان بھی آئے ہوئے ہیں, ہر جگہ پہ جا رہے ہیں, تو اس وجہ سے یہاں پہ تو سیاست بڑی تیزی سے تبدیل ہوتی رہتی ہے. اچھا, دوسری چیز سر, یہ جو حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ چیئرمین سینٹ جو ہیں وہ بھی بلوچستان سے ہیں, ہمارے نائب جو نگراں وزیر اعظم ہیں وہ بھی بلوچستان سے ہیں, اس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ بلوچستان کو اس دفعہ انتخابات کے اندر ساری سیاسی جماعتیں زیادہ امپورٹنس دے رہی ہیں؟ ہم سر دنیا پوری امید پہ قائم ہے, ہم بھی یہ امید رکھتے ہیں انشاءاللہ, جو آپ امید رکھتے ہیں ہم بھی امید رکھتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک, اللہ خیر کرے گا. اچھا, اب اگر میاں صاحب کی حکومت آتی ہے تو سر اگلی حکومت میں آپ ان کا حصہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ جی ابھی انشاءاللہ یہی ارادہ ہے ہماری پارٹی کا, مگر اب اس میں ڈیٹیل میں کمیٹیز بیٹھ کے طے کریں گی. اب تک تو ارادہ ہمارا یہی ہے انشاءاللہ, اور ایسا ہی رہے گا انشاءاللہ. جی مکسی صاحب بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. اچھا نقوی صاحب, آپ نے سنا کہ بھی یہ فرما رہے تھے کہ آنے والی حکومت اگر نواز شریف صاحب کی آتی ہے تو ہم ان کا ساتھ دیں گے, ان کی حکومت کا حصہ ہوں گے. ماضی قریب میں یہ لوگ باپ پارٹی آپ کے بھی اتحادی رہے, ایم کیو ایم والے بھی آپ کے اتحادی رہے, کچھ دیگر لوگ بھی آپ کے اتحادی رہے, تو اب اس وقت آپ لوگوں کو کیا چیز روک رہی ہے ان لوگوں سے رابطے کرنے سے؟ واٹ از اسٹاپنگ پی ٹی آئی کہ آپ لوگ بھی تو ان سے رابطے کریں, سیاسی عمل کو آگے بڑھائیں؟ بالکل قاضی صاحب, آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. پہلی چیز ہے کہ کرے کون رابطہ, سب کو تو چھپ کے رہنا پڑ رہا ہے. کوئی آدمی جو چھپے ہوئے بھی ہیں ان کو بھی پکڑ کے ابڈکٹ کیا جا رہا ہے. پاکستان کی تاریخ میں
کسی سیاسی پارٹی کے ورکرز کو ابڈکٹ نہیں کیا جاتا تھا اگر ایم پی او کے تحت اریسٹ کیا جاتا تھا یا ایف آئی آر کے اگینسٹ کیا جاتا تھا. یہ تاریخ کا وہ بدترین جمہوری دور ہے جس میں ماشاء اللہ لگا ہوا ہے لیکن اعتراف کوئی نہیں کرتا, اور باقاعدہ کوئی قانون ہے نہیں, کوئی میری فنڈامنٹل رائٹس ہے نہیں, نہ فریڈم آف اسپیچ ہے نہ فریڈم آف ایسوسیشن ہے. ہمارے لیے تو کوئی فیلڈ ہی نہیں چھوڑی ہوئی, ہم رابطہ نہیں کام کر سکتے. جو ہمارے الائز لاسٹ مومنٹ تک کھڑے رہے, جی ڈی اے نے کبھی پی ٹی آئی کا ساتھ نہیں چھوڑا. They never became part of the conspiracy جس میں پیپلز پارٹی نے ایم کیو ایم کے لوگوں کو خریدا, ہماری پارٹی کے لوگوں کو پیسے دے دے کے خریدا, سندھ ہاؤس میں رکھا, اور جو اس کو لوگ جمہوری عمل کہتے ہیں. آئی ایم سرپرائز کہ رانا مبشر صاحب نے اس کی طرف ہارس ٹریڈنگ کو جمہوری عمل کی طرف تجویز دے رہے. میں نے نہیں کہا جی, میں نے بالکل اس قسم کے کوئی ورڈز نہیں یوز کیے, نہ میں نے اس قسم کی کوئی بات کی ہے. اس ملک میں جمہوریت کے نام کی کوئی چیز نہیں ہو سکتی. اور میری صرف باپ کے لوگوں کو ایک رائے ہے, اپنے آپ کو جس طرح کہتے ہیں نا کہ ڈونٹ میک یور سیلف اویلیبل فار سیل, آپ اپنی آئیڈیالوجی پہ چلیے, کچھ اصولوں کی سیاست نہ سیکھیے. ایم کیو ایم نہ بنیے بلوچستان کی, کہ جس طرح اقتدار کا حصہ بننے کی وجوہات صرف ایک ہی رہ گئی تھی, اپنی سزائیں معاف کرانا یا پیسے کمانا. جب آپ ان دو چیزوں کو اپنا لیتے ہیں اور اصولوں کو چھوڑ دیں گے, ٹھیک ہے, تو کوئی ریپوٹیشن نہیں رہے گی. ٹھیک ہے. اچھا رانا صاحب, ویسے آپ نے تو یہ تو نہیں کہا کہ وہ رانا احسان صاحب کی بات کر رہے تھے. اچھا, رانا احسان صاحب کی تھوڑا سا رانے دو بٹھا دیے نا آپ نے بیچ میں. اصل میں آج ہمارے پاس دو شبیر صاحب بھی رانا احسان کی بات کر رہے تھے, میں نے سمجھا میری بات کر. نہیں, اچھا دوسری جی نقوی صاحب آپ کچھ فرما رہے, کیا کہہ رہے؟ اگر میں کہہ رہا تھا کہ اگر وہ ایک جینوین نو کانفیڈنس موو ہوتا تو بالکل صحیح تھا, لیکن جہاں پیسہ چلے اور وہاں ٹیلی فون آ کے لوگوں کو چینج کرنے کو لائلٹیز کو کہا جائے تو اس کو جمہوری عمل نہیں کہا جا سکتا. ٹھیک ہے, بس اتنی سی. ٹھیک ہے. اچھا رانا صاحب, اب یہ جس طرح بلوچستان ابھی مکسی صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی تو وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ جی اب چیزیں آگے بڑھیں گی, کمیٹیاں بنیں گی. اب یہ اتنی کیوں توجہ دے رہی ہے نون لیگ چھوٹے صوبوں کے اوپر؟ کیا وہاں پہ ان کی خواہش ہوگی کہ وہاں پہ بھی اپنا وزیر اعلیٰ لے کے آئیں؟ سندھ میں تو ان کے لیے اپنا وزیر اعلیٰ لانا آلموسٹ ناممکن ہوگا. کے پی کے میں بھی آپ نے بتایا کہ کافی مشکلات ہوں گی, لیکن بلوچستان میں کوئی یہ کچھ کر سکتے ہیں ایسا کہ کوئی کولیشن حکومت بنا لیں, وہاں پہ یہ کچھ بن جائیں؟ دیکھیں بلوچستان پہ ہمیشہ فوکس کیا جاتا ہے. بلوچستان میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہاں پہ چیزیں جو ہے آرام سے ان کو سمجھا لیا جاتا ہے. میں ذرا تھوڑے سے ڈفرینٹ ورڈ یوز کر رہا ہوں, میں ذرا تھوڑا سا کسر نفسی سے کام لے رہا ہوں. وہاں پہ جو پولیٹیشینز ہیں ان کو سمجھا لیا جاتا ہے. یہاں پہ تو بڑے سمجھدار ہیں, ویسے بڑے سمجھدار لوگ ہیں, وہاں پہ عزت دار لوگ ہیں, اچھے لوگ ہیں. بلوچی جو ہے ان کو سمجھا لیا جاتا ہے اور وہ پھر اس طرف ان کے ساتھ چل پڑتے ہیں. سو یہی کرٹیسزم کیا تھا نون لیگ نے انہی پہ, باپ پارٹی پہ. سو میرے خیال میں مریم بی بی بڑے بیانات دیتی ہوتی تھیں کہ اتنا لمبا عرصہ تو نہیں ہوا, ٹھیک ہے نا جی. سو وہ آپ وہ چیزیں بھی اگر ذہن میں رکھیں, لیکن پھر بھی اگر وہ جانا چاہتے ہیں, کیونکہ ایک ویو چل گئی ہے نا, اور ویو کچھ چلی کچھ نہیں چلی, کچھ نہ پیپلز پارٹی نے بنا دی کہ نہیں جی ان کے ساتھ لاڈے والا سلوک ہو رہا ہے اور یہ بن رہے ہیں اور آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں. اور کچھ لوگوں کو بھی, ہمارا آپ کو پتہ ہے ہماری لوگوں کی سائیکی بھی ہے کہ جناب جو کہتے ہیں او جی فلانے نو ووٹ پانا, وہ پتہ نہیں ہوتے جتے گا یا نہیں جتے گا, اے تے جتدا پہ اینو پا دیو. سو وہ ایک سائیکی بھی ہے. جو وقتی طور پہ لوگ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں وہ اس کے ساتھ چل پڑتے ہیں جس کے حوالے سے تاثر ہو کے. میں یہ عام عوام کی بات کر رہا ہوں. بٹ دین اگین جب وہ ویو دیکھتے ہیں, پولیٹیشینز بھی دیکھتے ہیں کہ یار اس کے لیے ہم سٹینڈ کیوں لیں کہ جو بندہ نہیں بن رہا ہے یا جو ایکٹیو نہیں ہے, اگر جس کی حکومت آنی ہے یا آنے لگی ہے یا وہ لگ رہا ہے کہ وہ بن جائے گی تو چلو اس کے ساتھ چلو, بس اپوزیشن میں بیٹھ کے کیا کریں گے, ٹھیک ہے نا. تو وہ بریفلی اگر آخر میں آپ بتا سکیں, چیئرمین تحریک انصاف آلدو کہ آج ان کا جو جیل ٹرائل ہو رہا ہے اس کو سٹے دیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے, آپ کو لگتا ہے کہ ان کے قانونی مسائل ختم ہو جائیں گے اور الیکشنز میں وہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر سکیں گے؟ دیکھیں جی دو چیزیں ہو سکتی ہیں. میں اس میں میرے پاس کوئی انٹیل نہیں ہے, میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے, لیکن میں ایک انالیسس دے رہا ہوں. انالیسس کی بیس پہ مجھے یہ لگتا ہے
کہ ہو سکتا ہے کلوز ٹو الیکشنز، ویری کلوز ٹو الیکشنز، ہو سکتا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو عمران خان کو کوئی ریلیف مل جائے. اس میں ریلیف میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جناب بنی گالا میں ڈیٹین ہو جائے. اس میں ریلیف میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جناب زمان پارک میں ڈیٹین ہو جائے. اس ریلیف میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جناب چلو تسی الیکشن لڑ لو جی. یا اگر تم الیکشن نہیں لڑتے چیئرمین پی ٹی آئی صاحب، عمران خان صاحب، آپ نے الیکشن اگر نہیں لڑنے تو آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ اپنی پارٹی کے بندے پچ کر دیں. ٹھیک ہے. میں ذرا نقوی صاحب سے، نقوی صاحب کائنڈلی وقت کی کمی ہے، بریفلی اگر آپ بتا سکیں کیا مائنس عمران خان تحریک انصاف الیکشنز میں جائے گی؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ دیکھیں میں ایک چیز جانتا ہوں کہ الیکشن تو کبھی فورگو کرنا ہی نہیں چاہیے کوئی بھی، ہمیں اپنا پوائنٹ آف ویو قوم کے، لیکن ایک چیز سوچ لیجیے، اگر کوئی بھی حکومت آتی ہے جبکہ ایک پارٹی کی پاپولیرٹی لیول 70 to 80% ہو، اس کے بعد جو بھی ڈسپنسیشن دیا جائے اور کسی اور پارٹی کی حکومت بنے گی، کیا وہ پاکستان کے مسائل کو حل کر سکے گی یا نہیں؟ یہ آپ کا موضوع ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں یہ امپاسبل ہے کہ وہ گورنمنٹ سروائیو بھی کر سکتی ہے جب اس کے پاس لوگوں کی سپورٹ ہی نہ ہو. ٹھیک ہے جی رانا صاحب. ون لائنر ایک لائن دینا کہنا چاہوں گا یہاں پہ. گزارش صرف اتنی ہے کہ مجھے جو سمجھ آتی ہے بات، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے پاس وے فارورڈ نہیں ہے اور اکانومی کو فکس کرنے کا طریقہ کار بھی نہیں ہے. اگر ہوتا تو 16 ماہ میں ہو چکا ہوتا، اور اگر ہوتا تو پونے 4 سال میں پی ٹی آئی کر چکا، اور 75 سال میں بھی ہو چکا ہوتا اگر ہونا ہوتا. بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. آبویسلی ملک کی اکانومی بہتر نہیں ہوگی تو بہت سارے مسائل ہوں گے. اب دیکھتے ہیں کہ الیکشنز کے بعد جو حکومت آتی ہے وہ ملک کے مسائل حل کر سکے گی یا نہیں کر سکے گی. لیکن اس سے پہلے یہ تاثر بھی قائم جو ہو رہا ہے کہ جناب اس کو اجازت ہے اور اس کے لیے زیادہ سہولت ہے، اس کے لیے سہولت نہیں ہے. جو پیپلز پارٹی تنقید کر رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف تنقید کر رہی ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اس کو بھی دیکھے گا اور نگران حکومت ایک صاف اور شفاف الیکشنز کروائے گی، جس کے نتیجے میں عوامی مینڈیٹ لے کے ایک حکومت آئے گی جو عوام کے مسائل حل کریں گے. ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن کم از کم ہماری ایسی خواہش تو ہے. اگین کل آپ سے اسی ٹائم پہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.